अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। कांटे के मुकाबले के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 173 वोट लेकर तारीख में पहली बार अपना मेयर बना चुकी है। हमारे साथ मेयर मुर्तजा वहाब मौजूद हैं। मुर्तजा वहाब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। पहले पहल आपसे आपके चैलेंजेस के हवाले से भी जानना चाहूंगी। पीएफसी से अब आपको कितना पैसा मिलेगा? 14 साल से कुछ नहीं मिला, अब आप ये हक हासिल कर लेंगे अपना? सिंध हुकूमत से हिसाब किताब क्या कर लेंगे, मांगेंगे? केएमसी को कैसे खड़ा करेंगे अपने पांव पे? देखिए मेहर, पहले तो इस तासुर की नफी करने की जरूरत है कि एज इफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट या कोई और हुकूमत जो है वो केएमसी के मामलात में हायल है। केएमसी बदकिस्मती के साथ कभी भी ये फोकस नहीं किया गया कि केएमसी अपने रिसोर्सेज को कैसे मोबिलाइज करेगा, अपनी इनकम को कैसे बढ़ाएगा, और वो बस फोकस उनका ये था कि फेडरल गवर्नमेंट से आपने पैसे ले लिए, प्रोविंशियल गवर्नमेंट से आपने पैसे ले लिए। तो एक चीज तो ये है कि इस तासुर की नफी करने की जरूरत है। बट हैविंग सेड दैट, ये बात मैं बरमला कहना चाहूंगा कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए आपको शहर को चलाने के लिए, फेडरल गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए, बिकॉज कराची शहर वो शहर है जो कि ना सिर्फ सिंध का दारुल खिलाफा है बल्कि पाकिस्तान का इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, फाइनेंशियल कैपिटल। फेडरल गवर्नमेंट का स्टेक है कराची शहर के अंदर, 2 पोर्ट्स हैं कराची शहर के अंदर, तो हमें तमाम इदारों को साथ लेकर चलना होगा। और इसलिए मैं समझता हूँ पोजीशन होगी। मैं सिर्फ कंप्लीट कर लूं कि मुनफरिद पोजीशन इसलिए होगी कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक ऐसी सियासी जमात जो कि वफाक में भी है, सूबे में भी, वो कराची के अंदर भी इंशाल्लाह इक़्तिदार में आ रही है। तो इंशाल्लाह तमाम इदारों को साथ लेकर चलेंगे और जो मैक्सिमम आउटपुट दे सकते हैं शहरियों को रिलीफ देने के लिए वो दिया जाएगा। एब्सोल्युटली। और ये बड़ी मुनफरिद पोजीशन है पीपल्स पार्टी के लिए बिलखसूस। तो कराची के अंदर मुर्तजा साहब 29 के करीब कोई एजेंसीज हैं, केडीए, सिंध कंट्रोल बिल्डिंग अथॉरिटी, वाटर बोर्ड, डीएचए, कंटोनमेंट बोर्ड, इन तमाम का इख्तियार अभी नहीं है आपके पास, सिर्फ केएमसी हेड होंगे आप। एंड वी डू रिमेंबर द पास, क्यों इतने चर्चे भी हुए मुस्तफा कमाल साहब के मुशर्रफ टेन्योर में 18 टाउन्स थे कराची में, मेयर के पास सारे इख्तियारात थे। वेयर डू यू स्टैंड राइट नाउ? शाहराए फैसल का एक हिस्सा ही है जिसका इख्तियार आपके पास है। सो फॉर इंस्टेंस कराची में पानी का सबसे बड़ा मसला है। जी मेहर, आपकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इनकरेक्ट। शाहराए फैसल वो मुनफरिद जगह है जहाँ पे कंप्लीट कंट्रोल केएमसी के पास नहीं है। शाहराए फैसल पे कराची कंटोनमेंट बोर्ड भी है, कंटोनमेंट बोर्ड फैसल भी है, कह रही हूं मैं। कंटोनमेंट बोर्ड मलीर भी लगता है, डीएमसीज भी लगती है, केएमसी भी लगती है। तो जो आपने एग्जाम्पल दिया वो एक्चुअली शाहराए फैसल पे अप्लाई नहीं करता। लेकिन देखिए मैं आपको गुजारिश करना चाहूंगा कि मेयर जो होता है वो ही इज फादर ऑफ द सिटी। वो शहर का कमान उसके पास होती है, और जब तक जो भी मेयर की पोजीशन पर फाइज होके ये समझेगा नहीं कि उसके इख्तियारात हैं क्या, उसकी जिम्मेदारी है क्या, और वो आसान रास्ता निकाल लेगा कि जी मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मेरे पास कोई इख्तियारात नहीं है, तो कभी भी गवर्नेंस नहीं हो सकती, कभी भी डिलीवरेंस नहीं हो सकती। मैं 14 माह केएमसी का सरबराह रहा, वही इख्तियारात थे जो वसीम अख्तर साहब के पास थे। और मैंने 14 माह में, आप किसी कराची वाले से पूछ सकते हैं कि उस 14 माह के अंदर सिचुएशन बेहतर। केएमसी एक रिस्पॉन्सिव इदारा था, केएमसी का जो एडमिनिस्ट्रेटर था वो आपको सड़कों पर नजर आता था। और यकीन जाने जब मेयर सड़कों पर होता है ना, तो तमाम इंतजामिया को सड़क पर होना होता है, उस पर काम करना पड़ता है। नंबर 1। नंबर 2, मैं ये बताना चाहूंगा कि केएमसी का जो सरबराह है वो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड, जो कराची का बोर्ड होगा, उसका सरबराह भी होगा। कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड का कानून हमने पास कर लिया, जिसके तहत कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड का सरबराह भी मेयर होगा। और कुछ और चीजों के ऊपर भी डेवोल्यूशन के इस वक्त डिलिब्रेशन चल रही है। हम एक ऐसा बैलेंस निजाम लाना चाहते हैं कि जहाँ पे इख्तियारात भी हों, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो, बट चेक्स एंड बैलेंसेस के साथ हो, ताकि कोई माजी में जिस तरह की ज्यादतियां हो गई थी ना, कि आपने बाय वन स्ट्रोक ऑफ पेन सड़कों को कमर्शलाइज कर दिया, प्लॉटों को आपने कमर्शलाइज कर दिया, पार्क्स, प्लेग्राउंड की चाइना कटिंग कर दी, इस तरह की कोई चीज ना हो। सर, जैसे पानी का सबसे बड़ा मसला है, K4 तो 15 साल में अभी मुकम्मल नहीं हुआ, तो आपने काम किया है, अपनी मिसाल भी दी, मगर पानी का मसला फॉर इंस्टेंस आप अब ये वाटर बोर्ड की आंखों में आंखें डाल के कहेंगे इन हाइड्रेंट से छुटकारा दिलवाया जाए, कराची के बासियों को डायरेक्ट पानी उन तक मुंतकिल किया जाए? देखिए मेहर, अगेन मैं समझता हूँ जो हाइड्रेंट्स की बात की जाती है सेंसेशनलिज्म पर मबनी है। अगर आप कराची का टोटल आबादी के हिसाब से बाइफर्केशन देखें तो कराची रिक्वायर्स 1100 million gallons of water a day. Karachi right now gets 550 million gallons of water a day. We are at 50%. तो शॉर्टफॉल तो है। वफाक ने जो हमें एलोकेशन कराची शहर के लिए की है वो कम है। जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हमारा कींझर से आता है
وہ کم ہے. جب K4 کے اوپر کام ہو رہا ہے تو مزید 265 MJD کراچی شہر میں مل پائے گا. اسی طریقے سے ہم اپنا ہب ڈیم سے ایک نئی لائن لے کے آ رہے ہیں جو کہ 100 ملین گیلن پانی دے پائے گی. ہم ڈیسالینیشن کا ایک پروجیکٹ کے اوپر کام کریں جس کی پچھلے دنوں منظوری دی گئی ہے جو کہ اضافی 7 ملین گیلن آف واٹر اے ڈے پانی دے گا. اسی طریقے سے واٹر ریسائکلنگ کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں کہ جو آپ کی انڈسٹریل یوز کا پانی ہے وہ آپ کا نارمل میٹھا پانی جو دریا کا ہے وہ استعمال نہ ہو, بلکہ آپ ویسٹ واٹر کی ٹریٹمنٹ کر کے اس پانی کو استعمال کر کے اپنے دریا کے پانی کو بچا سکیں اور وہ شہریوں کو پہنچا سکیں. تو ایک براڈ بیس اسٹریٹجی ہے اور اٹس گوئنگ ٹو بی این اوپن ٹرانسپیرنٹ گورنمنٹ. جو کام کریں گے پبلک کے ساتھ شیئر کریں تاکہ پبلک کو بھی ایک کانفیڈنس ہے کہ ان کی جو سٹی گورنمنٹ ہے, ان کا جو نظام ہے اس کو ادراک ہے کہ ان کے مسائل کیا ہیں اور وہ مسائل کا تدارک کرنے کے لیے حکمت عملی کیا لے کے چل رہا ہے. میئر صاحب, اس میں کوئی قانون سازی بھی نہیں انوالوڈ ہے کیونکہ ایک تو انتظامی طور پر خود مختاری ایک بہت بڑا چیلنج ہے. ہمارے بلدیہ سسٹم سندھ حکومت کی گرانٹ پہ چلتے ہیں. اب آپ کو KMC کو اپنے وسائل پہ بھی کھڑا کرنا ہے پاؤں پہ, مالی طور پہ خود مختار بھی ہونا ہے. کے الیکٹرک KPTA کہ آپ کو حصہ دیں گے, بیوروکریسی کام کرنے دے گی, دونوں انتظامی اور مالی طور پہ آزادی اور خود مختار. مجھے مہر, میں سمجھتا ہوں کہ KMC ایک آزاد خود مختار ادارہ ہے اگر اس کو آزادی سے کام کرنے دیا جائے. اور میں برملا اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ بتانا چاہوں گا آپ کو کہ اگر اداروں کے معاملات میں دوسرے ادارے حائل ہوں گے تو کام کبھی بھی ایسے طریقے سے سر انجام نہیں دیا جا سکتا. میں اس کی آپ کو مثال دوں گا کہ کراچی شہر سے KMC میونسپل ٹیکس سال کے اندر صرف 16 کروڑ روپے اکٹھا کرتی ہے. اور جب آپ نظام کو تبدیل کرتے ہیں اور ایک آپ ایسا نظام انٹروڈیوس کرتے ہیں جو کہ کراچی کو 4.5 ارب روپے سال کی انکم میونسپل ٹیکس کی دیتا ہے, تو جو مخالف سیاسی جماعتیں وہ عدالت چلے جاتی ہیں اور عدالت سے اسٹے لے آتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان معاملوں پہ تھوڑی سی میں عدالت سے بڑے احترام کے ساتھ یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ سٹی کاؤنسل مارگ وجود میں آ گئی ہے. وہ سٹی کاؤنسل قانونی اختیار حاصل ہے کہ وہ فیصلے کرے اپنے شہریوں کے لیے. جو فیصلے وہ کریں ان فیصلوں کو ان کو امپلیمنٹ کرنے دیں. اس کے اندر کوئی بھی دوسری سیاسی جماعت یا کوئی شخص جا کے رکاوٹیں کریٹ کرنے کی کوشش کرے گا تو آپ یقین جانے ہم کام نہیں کر پائیں گے. دس از ایشو نمبر 1. ایشو نمبر 2, کراچی پورٹ ٹرسٹ نے سال سے ہماری انکم جو ہے جو KMC کے واجبات تھے وہ کلیئر نہیں کیے تھے. ہماری حکومت تھی, اور یہ میں بتاتا ہوں کہ وفاق اور صوبہ اور شہری حکومت جب مل کے کام کرتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے. فیصل سبزواری صاحب وفاقی وزیر بنے, میں ایڈمنسٹریٹر تھا, میں نے ان کو ریکویسٹ کی, ان کو سمجھایا کہ KMC کے واجبات ہیں. میں شکر گزار ہوں KPT کی انتظامیہ کا کہ انہوں نے KMC کا مقدمہ سنا, ہمارا پوائنٹ آف ویو سنا اور انہوں نے اسٹریٹ ہم کو 230 ملین کی پیمنٹ کی, جس کے بعد ہم نے KPT کے جو ملحقہ علاقے تھے وہاں ڈیولپمنٹ کا کام کر کے دیا. میں چاہتا ہوں ہم آؤٹ آف دا باکس سولوشنز لے کے آئیں, وہ سولوشنز جو کہ آپ کی ریکوری کے نظام کو بہتر بنا سکیں, آپ کی انکم کو سسٹینیبل کر سکیں اور ٹرانسپیرنٹلی آپ اپنے سسٹم آف گورننس کو چلا سکیں. لیکن مہر امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وہ جو فیصلے کرے نا سٹی کاؤنسل, ان فیصلوں کے اوپر رکاوٹیں کریٹ نہ ہوں. دیکھیے بڑی مشکل سے آپ کا ڈیموکریٹک پروسیس چلتا ہے. ڈیموکریٹک پروسیس جب چلے گا ہم لوگوں میں سے ہیں, لوگوں کو جواب دیں ہیں, تو ہمیں اگر آپ کام کرنے دیں گے تو ہم زیادہ بہتر طریقے سے ڈلیور کر پائیں گے انشاءاللہ. اور میں یقین دہانی کراتا ہوں کہ میں حد الامکان کوشش کروں گا کہ کراچی کا مقدمہ ہر لیول پر لڑوں, چاہے وفاق کے سامنے لڑنے کی ضرورت ہے, چاہے پروونشل گورنمنٹ کے سامنے لڑنے کی ضرورت ہے, یا پاکستان کی عدالتوں کے سامنے لڑنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ کراچی ول بی ان اے بیٹر پوزیشن پرووائڈیڈ کہ ہمارے راستے میں یہ جو بیجا رکاوٹیں ہوتی ہیں یہ کریٹ نہ کی جائے. اور مصطفیٰ وہاب صاحب دیکھیں, اب آپ میئر ہیں, کیا ان سارے کاموں میں آپ کو بلاول بھٹو صاحب کی ڈائریکٹ بیکنگ ہوگی جب آپ کہتے ہیں میں صوبائی حکومت سے بھی کام کروں گا؟ 13 ماہ کی آپ نے ایڈمنسٹریشن چلائی اور ناقدین کہتے ہیں سوائے پارکس بنانے کے آپ تب کچھ نہ کر پائے. تو KMC کے ملازمین ابھی بھی ایز یو ویری ویل مینشنڈ صحیح کہہ رہے ہیں پروویڈنٹ فنڈز اور پینشنز کو ترس رہے ہیں, محروم ہیں. فائر بریگیڈ کے پاس وردیاں نہیں ہیں, گٹر میں لوگ جاتے ہیں باہر نہیں نکلتے واپس, ٹیکنالوجی اور سیفٹی اکوپمنٹ نہیں ہے. بلدیہ عظما ایز آف رائٹ ناؤ کراچی نہیں, آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی بھی سندھ حکومت سارے ترقیاتی کام کر رہی ہے, ناٹ دا یور بلدیہ. سو نئی قانون سازی کے اوپر میں آپ سے اسی لیے بار بار پوچھ رہی ہوں, ول یو گو ٹوورڈز نیو لیجسلیشن اف نیڈیڈ؟ ایبسلیوٹلی مہر, لیکن دیکھیں آپ نے اپنے سوال میں کتنی بڑی بات کر دی کہ وہی اختیارات تھے جو وسیم اختر صاحب کے پاس تھے وہی میرے پاس تھے. وسیم اختر صاحب کبھی کچھ کرتے ہوئے نظر نہیں ہے, لیکن چلیں میرے ناقدین بھی یہ کہتے ہیں کہ میں نے پارک بنائے, یعنی کہ کام کیا جا سکتا ہے, نیت صاف منزل آسان. تو ناقدین اگر یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہاں وہ کام ہوا
تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بہتری آئی ہوگی اور چیزوں کو مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے. جہاں مزید قانون سازی کرنے کی ضرورت ہے قانون سازی کی جائے گی. میں میٹر نہیں کرتا ہوں سسٹم آف گورننس میں جی. ہم ایک پولیٹیکل پارٹی کو بلانگ کرتے ہیں. اگر میری سیاسی جماعت مجھے بیک نہیں کری, اگر میری پارٹی کا چیئرمین مجھے بیک نہیں کر رہا, میرا پریزیڈنٹ, میرا چیف منسٹر, میرے منسٹر مجھے بیک نہیں کر رہے, تو نیچرلی کچھ نہیں ہو سکتا. تو آپ لڑائی جھگڑا کر کے معاملات کو حل نہیں کرتے ہیں, آپ اپنا پوائنٹ آف ویو قیادت کے سامنے رکھتے ہیں. قیادت کمپلیٹلی آپ کو بیک کرتی ہے, سپورٹ کرتی ہے. اور سر آخری سوال, یہ تو بڑی خبر ہے, قانون سازی بھی کریں گے ضرورت پڑی, لیکن ہاتھی تو نکل گیا, دم رہ گئی ہے. بڑی سخت اپوزیشن کا آپ کو سامنا ہے. جماعت اسلامی کہہ رہی ہے کہ عدالتوں میں بھی جائیں گے. چوہے بلی کا کھیل یہ کب تک چلے گا؟ ان کے بندوں کو روکا ہے, اغوا کیا ہے, بہت بڑا. مہر یہ فیصلہ کر لے جماعت اسلامی کے لوگ کہ سیاسی معاملات کو عدالتوں میں جانا چاہیے یا کاؤنسل اور اسمبلیوں میں حل ہونا چاہیے. یہ فیصلہ کر لیں. دیکھیں عدالتوں میں طلاق کے کیسز ہیں, کسٹڈی کے کیسز ہیں, ٹیکس کے کیسز ہیں, لوگوں کے پرائیویٹ پراپرٹی کے کیسز ہیں, مرڈر کے کیسز ہیں, ڈکوئٹی کے کیسز ہیں, ریپ کے کیسز ہیں. ان کو وہ کیسز سننے دیں. یہ جو سیاسی نوعیت کے کیسز ہیں ان کو خدا را جو ان کے کمپٹنٹ فورمز ہیں نا, جو کہ سینٹ ہے, اسمبلی ہے, قومی صوبائی اسمبلی ہے, سٹی کاؤنسل ہے, ان کے اندر اس کے اوپر بحث کریں. میں اس بات کی یقین دہانی کراتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو حکومت ہے کراچی میں وہ اپوزیشن کے ساتھ بالکل انگیج کرنے کو تیار ہوگی مسائل حل کرنے کے لیے. لیکن خدا را بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ میئر کراچی مرتضی وہاب موجود تھے. بات کرتے ہیں آج 130 ووٹ لے کے دوسرے نمبر پہ آنے والے جماعت اسلامی کے حافظ نعیم الرحمان صاحب سے. حافظ صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. تحریک انصاف کے تو 32 لوگ آج نو شو رہے. میرا آپ سے بڑا ضروری ایک سوال ہے حافظ نعیم صاحب. ایسی صورتحال میں اب آپ نے پریس کانفرنس بھی کی ہے کہ بندے اٹھا لیے گئے, ان کو روکا گیا. آخری کب رابطہ ہوا ہے ان 32 لوگوں سے تحریک انصاف کے فارورڈ بلاک کے؟ کیا آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ ان کو کوئرس کیا ہے, روکا گیا ہے؟ اچھا دیکھیں, 31 لوگ آج پی ٹی آئی کے نہیں آئے تھے اور ان میں سے کم از کم 6-7 لوگ ایسے تھے جو کل رات تک بھی رابطے میں تھے اور وہ نہیں آئے. باقی اس کے علاوہ وہ لوگ تھے جو 3-4 دن پہلے تک رابطے میں آتے تھے, لیکن پھر بعد میں ان کو مختلف سیف ہاؤسز میں پہنچا دیا گیا. اور مجھے کہنے کی ضرورت نہیں, ان کی ویڈیوز وہاں سے جاری ہو رہی تھیں. اور آپ نے یہ بھی دیکھا تھا کہ جن لوگوں نے ویڈیو جاری کی تھی اس سے پہلے وہ 4 دن پہلے اپنے بھائی کو ایک ویڈیو بنا کر دے کر گئے تھے کہ میرے ساتھ یہ ہونے والا ہے, لہٰذا میری اس ویڈیو کو چلا دینا. اب ہم ظاہر ہے کہ فیس ویلیو پہ تو یہی دیکھیں گے نا کہ کسی کو لالچ دی گئی ہوگی, کسی کو اغوا کیا گیا ہوگا, کسی پر 9 مئی کا جبر مسلط کیا گیا ہوگا, اور اس سب کے نتیجے میں اصل کام جو کیا گیا وہ یہ کہ جمہوریت کو پامال کیا. مجھے بتائیں تو صحیح حافظ نعیم الرحمان صاحب, پارلیمانی لیڈر اسد ایمان جو ہیں چیئرمین UC4 کے, آپ کے مومن آباد کے, انہوں نے تو ابھی اللہ نے اعلان کیا ہے کہ فارورڈ بلاک خود نہیں گیا حافظ نعیم الرحمان اور جماعت اسلامی کو ووٹ دینے. تو میرا مطلب ہے آپ اس لیے پوچھ رہی ہوں, نام لے کے بتائیں کس کا ثابت کر سکتے ہیں؟ ان میں سے چند تو آ کے کہہ رہے ہیں کہ وہ خود بائی چوائس نہیں آئے اور ان کا کسی کا ایک بھی ووٹ نہیں ڈالا پیپلز پارٹی کو جتانے کے لیے. 31 لوگ نہیں آئے نا, 30 لوگوں نے ووٹ ڈالا. ایک فردوس صاحب نے اپنا ووٹ اس لیے نہیں ڈالا کہ انہوں نے اپنی صوبائی سیٹ کو نہیں چھوڑا, ان کو لایا گیا تھا جیل سے. لیکن 30 لوگوں نے ووٹ ڈالا, تو گیا 130 کے 130 تو جماعت اسلامی کے الحمدللہ پورے تھے. 30 پی ٹی آئی کے ہمیں ملے. ایک انہوں نے جو ہے وہ ایبسٹین کیا, انہوں نے حلف نہیں لیا فردوس بھائی نے, اور 31 لوگ ایسے تھے جو نہیں آئے تھے. اور فارورڈ بلاک بنانے کے لیے ہی 32 لوگ چاہیے ہوتے ہیں, وہ بلاک نہیں ہے بلکہ چند لوگ جو ہیں, جو بھی ہیں 20 ہیں 25 ہیں, وہ ایک مقام پر موجود تھے جو پیپلز پارٹی نے ان کو رکھا تھا. کوئی کسی وجہ سے, کوئی کسی وجہ سے. ہمارا یہ مسئلہ نہیں ہے. ہمارا مسئلہ یہ کہ الیکشن کمیشن کی رسپانسبلٹی ہے, جب خبریں چل رہی ہیں, آئیڈینٹیفیکیشن کی جا رہی ہے, خطوط ہم ان کو لکھ رہے ہیں, تو یہ کیسا انتخاب ہے میئر کا کہ جس میں جو الیکٹورل کالج ہے اس کے 31 بندے ہی موجود نہیں, اور جو 192 کی ہماری اکثریت ہے بندے نہ ہونے کی وجہ سے وہ اقلیت میں تبدیل ہو گئی. تو اس کی رسپانسبلٹی کس پر ہے؟ یہ اتنا بڑا شہر ہے, اس کا میئر بننے جا رہا ہے, اس کے مستقبل کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے. اور 15 سال سے جو اب میئر بنے ہیں, ظاہر ہے 15 سال سے ان کی پارٹی کی حکومت ہے, یہ خود ایڈمنسٹریٹر رہے ہیں. اگر کچھ ڈیلیور کر سکتے تو ان 15 سال میں کر دیتے. چلیں وہ تو دیکھیں گے نا, وہ تو کہہ رہے ہیں نئی قانون سازی بھی کریں گے, تمام اختیار لیں گے. سر آپ سے ایک آخری سوال ہے حافظ نعیم الرحمان صاحب, تفصیلی بات ابھی آپ وسیم بدامی صاحب کے شو میں کریں گے. ڈیپٹی میئر اور چیئرمین شپ میونسپل ٹاؤنز کے لیول پہ فنڈز, یہ سب آپ کے لیے آن دا ٹیبل تھا. سعید غنی پرسوں تک آپ کو یہ آفر کر رہے تھے کہ ٹیبل پہ آئیں بیٹھ جائیں. اگر جماعت ایک کلیور سیاست کرتی, آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے نمبر پہلے ہی آپ بھانپ لیتے کہ یار یہ نو شو ہیں, ان کے اوپر مشکلات ہیں, ڈیپٹی میئر کا عہدہ ایٹ لیسٹ آپ کو مل جاتا, کراچی کی 25 ٹاؤنز کی چیئرمین شپ آپ ہاتھ میں لے لیتے, گیو اینڈ ٹیک سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیتے, یوں محاذہ رائی نہ ہوتی, عدالتوں کا روک, کبھی چیئرمین پی ٹی آئی سے ملنے جا رہے ہیں. دس از آئی وڈ سے اٹ از ویری ویک پالیٹکس سر, معذرت کے ساتھ.
نہیں, کسی کے لیے یہ ویک پالیٹکس ہو سکتی ہے, ہمارے لیے یہی ٹھیک پالیٹکس ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ ہماری یوسیاں چھین لیں, ہمارے مینڈیٹ کو پامال کر دیں, آپ قبضے کر لیں, آپ الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر ری کاؤنٹنگ میں ہماری یوسی کھا جائیں, ہمارے مکان پہ قبضہ کر لیں اور ہم سے کہیں کہ ہم آپ کو ایک کمرہ دے رہے ہیں نا, آپ اس پہ قناعت کیوں نہیں کرتے. تو بھائی اگر یہی ہمیں پالیٹکس کرنی تھی تو پھر ہم بھی وہی والی پالیٹکس کرتے ہیں جو پیپلز پارٹی کرتی ہے. ہمیں کیا ضرورت تھی کہ پھر ہم ایک اصول کی اور ضابطے کی اور عوام کی اور خدمت کی اور اس سب پالیٹکس کو کرتے ہیں. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بالکل درست راستے کا انتخاب کیا ہے. جو غلط ہیں, جو ڈاکہ ڈال رہے ہیں, جو چوری کر رہے ہیں, جو کرپشن کر رہے ہیں, جو 15 سال سے صوبے کو محروم کر رہے ہیں, ہزاروں ارب روپے کھا گئے, ان کو فکس کرنا چاہیے پورے میڈیا کو بھی, اور ان سے پوچھنا چاہیے کہ آپ نے یہ سب کیا کیا ہے. مطلب یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے کہ وہ ہمارا مینڈیٹ چھین رہے ہیں اور ہم ان سے تمنا خیرات مانگیں کہ آپ ہمیں خیرات دے دیجئے. ہم حق پر کھڑے ہیں, سچ پر کھڑے ہیں, اور بعض لوگوں کے نزدیک یہی سیاست بہت کلیور ہوتی ہوگی, بہت اچھی سیاست ہوتی ہوگی, لیکن پھر یہ سیاست بازی ہوتی ہے, یہ کوئی خدمت کی سیاست نہیں ہو سکتی. لہذا میں تو بالکل اس کے اوپر مجھے یقین ہے کہ ہم جس راستے پر چل رہے ہیں بالآخر کراچی میں انشاءاللہ تعالی جماعت اسلامی اس کراچی کو دوبارہ اس کی اصل کی طرف لے کر جائے گی. کوئی بلیم گیم نہیں ہے, سیدھی بات ہے, الیکشن ہوا ہی نہیں. موجود تھے. پیپلز پارٹی نے صدر ٹاؤن تحریک انصاف کو دے دی ہے چیئرمین شپ, بلا مقابلہ منتخب کرا دیا ناظرین. اسی طرح اورنگی ٹاؤن, مومن آباد ٹاؤن, وہ بھی تحریک انصاف کو دے دیا گیا. بدلے میں سٹی کاؤنسل میں آ کے ووٹ نہ دیا جائے, نو شو کیا جائے, یہ کیا گیا. اس کو گڈ پالیٹکس کہیں یا بقول حافظ نعیم الرحمان صاحب بیڈ پالیٹکس کہیں, لیکن آج بہرحال خبر یہ ہے کہ گرفتاریاں, تصادم, پتھراؤ, پولیس اور رینجرز کا لاٹھی چارج ہوا, اور بلدیاتی نمائندوں کے اغوا کے الزامات میں پاکستان پیپلز پارٹی کراچی سمیت 6 کارپوریشنز میں میئر کی نشستیں لے اڑی ہے. یہ آج کی بڑی خبر بھی ہے, اور اپنی حکومت کے ماتحت پاکستان پیپلز پارٹی کی اپنے قیام کی 56 سال بعد بہت بڑی کامیابی ہے. 4 بار ملکی سیاست میں برسر اقتدار رہنے والی پاکستان پیپلز پارٹی پہلی بار کراچی کی میئرشپ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی ہے. اہم ترین سیٹ کے اہم ترین مقابلے میں مرتضی وہاب 173 ووٹ لے کے کراچی کے 27ویں میئر بن گئے ہیں, اور جماعت اسلامی کے حافظ نعیم الرحمان صاحب 160 ووٹوں کے ساتھ شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے. میئر کے اس انتخاب کے دوران ناظرین آرٹس کاؤنسل کے باہر دونوں پارٹیوں کے کارکن کے مابین آج شدید تصادم دیکھنے کو ملا. پتھراؤ ہوا, مار کٹائی ہوئی, کئی کارکنان زخمی ہو گئے. پولیس اور رینجرز نے کشیدہ ہوتی صورتحال پر کنٹرول کے لیے لاٹھی چارج بھی کیا, اور کئی مشتعل کارکنان کو حراست میں لے لیا ہے. کراچی کے اس اہم ترین مقابلے کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ کے میئر کے 6 عہدوں پر کامیابی حاصل کی ہے. کراچی کے ساتھ ساتھ حیدرآباد کے کاشف شورو سکھر سے ارسلان اسلم شیخ, میرپور خاص سے عبد الرؤف لڑکانہ سے انور علی لوہر, اور شہید بے نظیر آباد سے رشید بھٹی میئر منتخب ہوئے ہیں. سندھ کی 20 اضلاع کاؤنسل میں بھی پیپلز پارٹی کے چیئرمین منتخب ہو گئے ہیں. سندھ کی 36 میں سے 30 میونسپل جو کمیٹیز ہیں ان میں بھی پیپلز پارٹی کے چیئرمین کامیاب ہوئے ہیں. سندھ کی 141 ٹاؤن کمیٹیز میں سے بھی 121 پاکستان پیپلز پارٹی نے جیت لی ہیں. 44 ٹاؤن میونسپل کارپوریشنز میں سے 27 میں پیپلز پارٹی کے چیئرمین منتخب ہوئے ہیں. تاریخی کامیابی پر آصف علی زرداری صاحب اور بلاول بھٹو نے بلدیاتی نمائندوں کو مبارکباد دی ہے, ان کو انکریج کیا ہے, اور اب یہ کہا ہے کہ آج سے ہی کام شروع کر دیا جائے. یہ جو تاریخی کامیابی پاکستان پیپلز پارٹی نے حاصل کیا ہے کراچی میں, حیدرآباد میں, جہاں تاریخ میں پہلی بار ہمارا حیدرآباد اور کراچی کے میئرز جیالے ہوں گے, اس پہ میں کراچی اور حیدرآباد کے عوام کا خاص طور پہ شکر گزار ہوں. اس جیت کو میں اپنی پارٹی کے شعبہ کا نام کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اپنی جانوں کی قربانی دی ہے پرامن سیاست کے لیے, جمہوری سیاست کے لیے. اپنی ہی حکومت کے ماتحت کرائے گئے ان الیکشنز میں پیپلز پارٹی نے کامیابی تو سمیٹی ہے, مگر اپوزیشن جماعتیں واضح اکثریت حاصل ہونے کے باوجود میئر کراچی کا انتخاب جیتنے میں ناکام رہی. ابھی آپ نے جس طرح حافظ نعیم الرحمان صاحب کو سنا, انہوں نے کہا کہ سیاست کر کے ہمیں یہ میئرشپ نہیں چاہیے تھی, اس طرح کی سیاست کر کے. جماعت اسلامی کے پاس تحریک انصاف کی حمایت کے ساتھ 193 ووٹ تھے, پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس اتحادیوں کے ووٹ ملا کر 173 کا عدد تھا, مگر آج کے انتخاب میں تحریک انصاف کے 32 بلدیاتی نمائندوں نے ووٹ کاسٹ نہ کر کے جماعت اسلامی کی متوقع جیت کو شکست میں بدل دیا ہے. اب جماعت اسلامی دعویٰ کر رہی ہے کہ تحریک انصاف کے اراکین کو ووٹ ڈالنے سے روکنے کے لیے اغوا کیا گیا. جماعت نے میئر کے الیکشن کو قبول نہ کرتے ہوئے عدالتی دروازہ کھٹکھٹانے کا بھی کہہ دیا ہے. جس طرح بھی آپ نے سنا, اس الیکشن سے پہلے تحریک انصاف کے UC چیئرمین کی ویڈیوز بھی سامنے آئی تھیں جس میں انہوں نے جماعت اسلامی کو ووٹ دینے کا عہد کیا تھا.
حافظ نعیم الرحمان کے متعلق انہوں نے بھی یہ کہا کہ ان کو ووٹ دینا ہے، بالکل دوں گا اپنے چیئرمین کا ہر سلام کے اوپر. 15 جون کو نکلوں گا اپنے تمام چیئرمینوں کے ساتھ حافظ نعیم الرحمان کو انشاءاللہ تعالیٰ ڈنکے کے چھوڑ دوں گا. مگر اس ویڈیو کے سامنے آنے کے بعد یہ اطلاعات بھی موصول ہوئی کہ تحریک انصاف کے 62 یو سی چیئرمین میں سے 42 نے جماعت اسلامی کو ووٹ ڈالنے سے انکار کر دیا ہے. ایک فارورڈ بلاگ جس کا ابھی ہم نے ذکر کیا وہ بھی سامنے آ کر بہرحال کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جان بوجھ کے یہ کام نہیں کیا. اب یہ بڑا عجیب معاملہ ہے. تحریک انصاف کی قیادت نے کھل کر جماعت اسلامی کی حمایت کا اعلان بھی کیا ہے. پھر یہ کیسے ممکن ہو گیا؟ تحریک انصاف کے 32 بلدیاتی نمائندے ووٹ ڈالنے ہی نہیں پہنچ سکے. تحریک انصاف سندھ کے صدر حلیم عادل شیخ نے صوبائی الیکشن کمشنر کو بھی خط لکھا ہے، استدعا کی کہ تحریک انصاف کا کوئی بھی ووٹ اگر پارٹی ٹکٹ ہولڈر کے خلاف ہو تو اسے نہ گنا جائے. مگر تحریک انصاف کے ارکان کی غیر حاضری پر اب شاہ محمود قریشی کا یہ کہنا ہے ناظرین کہ ان کے خلاف تحقیقات ہوں گی اور میئر کے الیکشن میں پیپلز پارٹی جیت گئی ہے لیکن جمہوریت بہرحال ہار گئی ہے. غیر حاضر رہنے والے ارکان کے بارے میں شیخ رشید کا یہ ماننا ہے کہ کراچی کے میئر کے لیے 36 کروڑ روپے میں سودا کوئی مہنگا سودا نہیں ہے. دبئی میں خرید و فروخت کی منڈی لگی ہے. یہ سنگین ترین الزام ہے اور اس نوعیت کے الزامات اس سے پہلے اس وقت بھی پاکستان پیپلز پارٹی پر لگائے گئے جب تحریک انصاف کے 2 درجن سے زائد ایم این ایز کو سندھ ہاؤس اسلام آباد میں قید کر لیا گیا تھا. یہ الزامات لگائے جاتے رہے کہ ان ایم این ایز کو خریدنے کے لیے پیسوں کی بوریوں کے منہ کھول دیے گئے ہیں. بہرحال کہا جاتا ہے جوڑ توڑ کے بادشاہ جہاں منجی ڈال دیتے ہیں پھر منجی ٹھوک کر ہی اٹھتے ہیں. بٹ دیز آر ویری ٹال الزامات جو ہیں ان کو ثابت کرنا مشکل ہوگا جماعت کے لیے. کراچی کے میئر کے انتخاب پر یہ تحفظات اب سنگین ہوتے جا رہے ہیں. جماعت اسلامی نے الیکشن کمیشن کے کردار پر بھی تحفظات کا اظہار کیا ہے، دوبارہ الیکشن کرانے کا مطالبہ بھی کیا ہے اور ان کی جانب سے الیکشن کمیشن کو لکھے گئے خط میں اب کہا گیا ہے کہ سندھ حکومت کے چاق و چوبند دستوں نے تحریک انصاف کے ارکان کو اغوا کر کے ووٹ ڈالنے سے روکا ہے. الیکشن کمیشن اس فراڈ عمل کو کالعدم قرار دے. الیکشن کمیشن تو بہرحال یہ کرتی دکھائی نہیں دے رہی. ہمارے ساتھ موجود ہیں فہیم الزمان صاحب، ایڈمنسٹریٹر کراچی رہ چکے ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں. بات کرتے ہیں فہیم الزمان صاحب سے. فہیم الزمان صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. اٹ از اے پلیزر ہیونگ یو آن بورڈ سر. یہ ایک تاریخی کامیابی رہی ہے پیپلز پارٹی کے لیے بٹ اٹ از ناٹ وداؤٹ اٹس ڈیو شیئر آف کنٹروورسی. کیا کہیں گے؟ جی آپ نے بالکل صحیح کہا. مہر پیپلز پارٹی، وہ پیپلز پارٹی جس پہ میں ایک عرصے سے خود وابستہ رہا ہوں. ہم جمہوریت اور بنیادی جمہوری اصولوں کی اوپر ہی فخر کرتے تھے، کریڈٹ لیتے تھے. مگر جو اس وقت چیزیں ہو رہی ہیں مجھے افسوس کہنا پڑتا ہے کہ یہ جمہوریت سے زیادہ جو ہے مینیورنگ زیادہ ہے. اور ابھی آپ نے پی ٹی آئی کا حال دیکھ ہی لیا. سیاسی مینیورنگ کے نتیجے میں جو کچھ ہوا ہے، پیپلز پارٹی بھی اسی روش اسی چیز پہ چل رہی ہے اور مجھے قطعی کوئی خوشی نہیں ہے یہ بات کرتے ہوئے آپ سے. ایسا ہی ہے سر. دا پرابلم آلسو از کہ ووٹ تو ان کے زیادہ ڈلے ہیں مگر کیا ایم کیو ایم آج ویلیڈیٹ ہوئی ہے؟ ایم کیو ایم بھی یہ چلا رہی تھی کہ انتخابی حلقہ بندیاں غلط ہوئی ہیں. سوراب بورڈ کی یو سی دیکھ لیجیے، ادھر کی آبادی 6000 ہے. روڈ پار کر کے آپ انچولی کی یو سی دیکھیں، ادھر 40,000 کی آبادی ہے. پیپلز پارٹی تعداد میں تو یو سیز جیت گئی ہے لیکن ووٹ کم ہے. ووٹ کے حساب سے دیکھا جائے تو جماعت اسلامی نے زیادہ ووٹ حاصل کیے ہیں. از دس اے ویری ڈسٹورٹڈ سسٹم سر؟ جی دیکھیے، اٹ از ویری ڈسٹورٹڈ سسٹم آف الیکشنئرنگ. یہ ایک اس میں جو ڈسٹورشنز ہیں یہ جو ہیں صرف اس کا نہیں. ایون میں آج دوپہر کسی دوست سے بات کر رہا تھا، میں نے کہا یار پہلے لوکل گورنمنٹ آرڈیننس تو پڑھو. آپ میئر کی کامیابی پہ تالیاں بجا رہے ہو، ڈھول بجا رہے ہو. اگر پیپلز پارٹی نے اپنا میئر بنا بھی لیا تو یہ صرف اور صرف ایک کیا کہوں، ایک سیاسی فتح کہہ لیجیے، کیونکہ کراچی کے شہریوں کو تو اس سیاسی فتح سے کچھ ملنا نہیں ہے. سارے کے سارے میونسپل اختیارات تو خود مگر فہیم صاحب آپ دیکھیں اوپر سے نیچے تک اب پیپلز پارٹی کا کنٹرول ہے. ابھی مرتضی وہاب صاحب نے بحیثیت میئر ایک بہت بڑی خبر ہمیں دی ہے کہ ہم قانون سازی بھی کریں گے کہ کے ایم سی کو مکمل جو ہے انتظامی اور مالی انتظامات اور اختیارات ان کے ہاتھ میں آ جائیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ مرتضی وہاب دیکھیے مرتضی کراچی کی خدمت نہیں کر پائیں گے؟ پھر بھی نہیں. دیکھیے مرتضی وہاب میرے ایک بہت اچھی دوست اور بہت اچھے دوست کے صاحبزادے ہیں. ان کے ماں باپ دونوں میرے دوست رہے ہیں. دیکھیے اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کراچی سندھ کی جو بھی اسٹیبلشمنٹ ہے، سیاسی اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہا ہوں، وہ کوئی کراچی کے عوام الناس کو یا کاؤنسلرز کو یا چیئرمینز کو یا میونسپل اداروں کو کسی قسم کی کوئی چیز ٹرانسفر کرنا جا رہی ہے، یہ نہیں ہوگا. اگر یہ ہو گیا تو مجھے بتائیے یہ جتنے پیپلز پارٹی کے اس وقت وزراء ہیں
جو بنیادی طور پہ اچھا بہت سارے تو وڈیرے بھی نہیں ہیں مگر وہ وڈیرا ذہنیت مسلسل جو ہے ڈیمانسٹریٹ کرتے ہیں. ان کو کیا ملے گا اگر کراچی دیکھیے کراچی ساری دنیا روتی ہے, ہم بھی کہتے ہیں کہ سندھ کا سارا ریونیو کراچی سے جنریٹ ہوتا ہے. دیکھیے کبھی بھی مالی اٹانومی یا اس کے بغیر کسی قسم کی کوئی سوورینٹی یا کسی قسم کی کوئی چیز نہیں ہوتی. کیا مالیت جو ہے یہ فائنینسز جو ہیں گورنمنٹ آف سندھ یا گورنمنٹ آف سندھ کے جو بڑے ہیں وہ کیا کاؤنسلرز کو اور یو سیز کو ٹرانسفر کر دیں گے یا کاؤنسل کو کر دیں گے؟ کہ یہ تو مطلب خامخواہی کا مذاق ہے. اور سب پولیٹیکلی دیکھا جائے پیپلز پارٹی ون ون سچویشن میں نہیں نظر آئی آپ کو؟ ہر لحاظ سے جیت گئے ہیں, جو نہیں آئے انہوں نے پیپلز پارٹی کو ووٹ بھی نہیں دیا, تو فلور کراسنگ کا بھی الزام نہیں لگتا. بلدیاتی حد بندیاں بھی کرا لی انہوں نے پاکستان بنانے کے بعد, اب تک جو ان کا خواب تھا میئرشپ بھی ان کو مل گیا, ڈیپٹی میئر بھی مل گیا. نہیں مہر دیکھیے ایک بات, بلکہ پی 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 کے تو عبداللہ مراد کے صاحبزادے سلمان مراد, جام خان شورو کے چھوٹے بھائی کاشف شورو بھی حیدرآباد کے میئر بلا مقابلہ منتخب ہو گئے ہیں. سر شہری سندھ سے بلدیات کی سطح تک پیپلز پارٹی ایک نمائندگی مل گئی ہے. دیکھیے آپ کراچی کی کیا بات کر رہی ہیں, پورا بلوچستان اب پیپلز پارٹی جیتے گی. اسی تو یہ دیکھیے پیپلز پارٹی جو موقع پرستی جس کی طرف آپ بات کر رہی ہیں, اشارہ کر رہی ہیں, دیکھیے یہ بہت چھوٹے وقت کے اندر بہت ہی محدود جو وقت ہے اس کی ایک کامیابی ہے. الٹیمیٹلی دیکھیے پیپلز پارٹی یا کوئی بھی سیاسی پارٹی عوام الناس سے الگ تو نہیں ہو سکتی نا. اگر عوام نہیں جیتتے تو پھر پیپلز پارٹی کیسے جیت سکتی ہے؟ دیکھیے اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے وہ جمہوریت کے ساتھ, سیاست کے ساتھ, آئین کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے. وہ صرف پیپلز پارٹی نہیں کھیل رہی, بہت سارے طاقتور لوگ جو ہیں مل کر کھیل رہے ہیں. یہ اگر آپ سمجھتی ہیں کہ اب بہت, دیکھیے عبداللہ مراد میرا بہت اچھا دوست تھا, ساتھی تھا. وہاب صدیقی, فوزیہ وہاب میرے بہت اچھے دوست ویری فونڈ آف ہر, اللہ انہیں بھی جنت نصیب کرے. آپ سے دیکھیں جی مگر دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ ہم وہ لوگ تھے جو اپنی جگہ پیر جما کے کھڑے ہوتے تھے. ہم نے کبھی, مجھے آج تک یاد ہے 1997 میں نثار کھوڑو میرے پاس آئے تھے, بی بی نے مجھے کہا تھا کہ تم کراچی کی کسی بھی نشست سے ایم این اے کا الیکشن لڑنا چاہو تم لڑ لو. میں نے کہا بی بی لیاری اور ملیر میری کانسٹیچوئنسی نہیں بنتی, اور اگر میں لیاقت آباد ناظم آباد پیس سے کھڑا ہوں گا تو میں جیت نہیں سکتا. تو آپ مجھے بتائیے میں کسی ایک ایسی جگہ سے جو میری کانسٹیچوئنسی میں کیسے الیکشن لڑ کے, صرف اس لیے کہ میں بعد میں آ کے جو ہے یہاں پر کچھ وہ کر لوں گا. تو مہر یہ اصولوں کی بات ہے, اور جب بھی آپ اصولوں کو شکست دیں گے مہر تو الٹیمیٹلی عوام الناس اور آپ لوزرز ہوں گے. ٹھیک ہے فہیم صاحب, اب مجھے جماعت اسلامی کی سیاست یا سیاسی بصیرت کے اوپر بھی بتائیے گا. اس پورے عمل میں میئر کی سیٹ کیا انا کا مسئلہ بنتا دکھائی دیا آپ کو تھرو آؤٹ دس ٹائم؟ 62 اراکین تحریک انصاف تھے, 38 غائب ہو گئے. لیلا پروین وحیدہ جیسے لوگوں نے تو حلف بھی نہیں اٹھایا تھا, پھر بھی ان پہ بینک کیا جا رہا تھا, حلف بھی نہیں لیا, ووٹ کیسے ڈالتے؟ تو سر سوال یہ کہ ایوان میں تو میجورٹی وہ گروپ ہے تحریک انصاف کا جو آج بھی نو شو ہے. کیا جماعت اسلامی ڈینائل میں رہی؟ کبھی پی ٹی آئی چیئرمین سے مل رہے تھے, کبھی عدالتوں میں جا رہے تھے. مہر میں ایک چیز آپ کو ایکسپلین کروں. دیکھیے جماعت اسلامی کے لیے صرف اور صرف یہ میئر یا کاؤنسل کا الیکشن امپورٹنٹ نہیں ہے. کراچی جماعت اسلامی کی کانسٹیچوئنسی ہوا کرتی تھی. جماعت اسلامی کو ریپلیس کیا ایم کیو ایم نے, اور ایم کیو ایم کے بعد اب پی ٹی آئی آئی. تو اس ساری چیز میں اگر آپ اگین شارٹ ٹرم اگر اس میں دیکھتے ہیں, یس بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو شارٹ ٹرم میں آپ کو پیپلز پارٹی جیت گئی, جماعت بٹ ایم کیو ایم اسٹینڈز ویلیڈیٹڈ ٹوڈے سر, آپ کو نہیں لگتا؟ نو نہیں وہ ول اسٹینڈ ویلیڈیٹڈ ہو تو دیکھیے بالکل الگ بحث ہے, میں اس میں نہیں جان سکتا. مگر میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ جماعت کو نے اپنے آپ کو کراچی کے اندر ری اسٹیبلش کیا ہے اس سیاسی عمل سے, جو کہ کے ایم سی اور ڈی ایم سیز کے جو بھی یہ انتخابات ہوئے ہیں, لوکل گورنمنٹ کے جو باڈیز کے جو انتخابات ہوئے, انہوں نے کراچی میں اپنے آپ کو وہ کیا ہے. انہوں نے ایم کیو ایم کو بھی پش اسائڈ کیا ہے, انہوں نے پی ٹی آئی کو بھی پش اسائڈ کیا ہے. اور یاد رکھیے کراچی پیپلز پارٹی جب تک اسٹیبلشمنٹ اس کو سپورٹ نہیں کرے, کراچی سے جیتنا پیپلز پارٹی کے لیے ایک مشکل چیز ہے. تو اس کے اندر شارٹ ٹرم میں پیپلز پارٹی یہ سمجھ سکتی ہے کہ انہوں نے جماعت کو نقصان پہنچا دیا, مگر اگلے جو بھی الیکشنز ہوں گے
अक्टूबर में होते हैं, जो 2024 में होते हैं, 25 में होते हैं, जब भी होते हैं, जमात इस्लामी अगर इस तरह से सियासी काम करती रहेगी, इस तरह से सियासी पोजीशंस लेती रहेगी, तो एमएनए और एमपी की सीट्स पे उनको फायदा पहुंचेगा, उनकी दोबारा वो एक इंटरेस्टिंग। बहुत बहुत शुक्रिया फहीम उस्मान साहब हमारे साथ मौजूद थे। तवील तजर्बा है और इंसाइट है सिस्टम के अंदर, और कह रहे थे कि ओवरऑल लॉन्ग टर्म में जमात इस्लामी विनर निकलेगी। जहन में रखिए एमक्यूएम ने इलेक्शन से एक दिन पहले यानी कि 12 बजे रात को 14 जनवरी को बॉयकॉट का ऐलान कर दिया था। अगले दिन 15 जनवरी को इलेक्शंस हो गए थे और तब बहरहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मानने पर मजबूर हो गई थी। एमक्यूएम की डिमांड जो थी हदबंदियों के हवाले से 53 यूसीज का इजाफा कर दिया था 247 से आगे। तब अगर सब मान जाते वुड थिंग्स बी डिफरेंट। दैट्स फॉर अनदर टाइम। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद बड़ी खबर के साथ हाजिर होंगे। हमारे लीडरान डिनायल में, डिनायल टू डेस्परेशन। डील करने वाला हूँ, मुझे 25 साल हो गए हैं इसी आईएमएफ से डील करते हुए। आईएमएफ जाने और मैं जानूं। पाकिस्तान के बिहाफ पे टफ नेगोशिएशन जरूर की है, मेरा तो नाम ही वहाँ टफ नेगोशिएटर है। आई डोंट केयर अगर नहीं आते तो, मैंने को मिलते नहीं करनी उनकी। हमारा 9th रिव्यू टोटली इन ऑर्डर है, फिर हम इन कांट डिक्टेट, अगर नहीं आते तो विल मैनेज। थिंग्स आर ऑन ट्रैक, हर चीज सही चल रही है। इंशाल्लाह प्रोग्रेसिंग सेटिस्फैक्टरी, बड़ी जल्दी आपको खबर अच्छी देंगे। वी सीम टू बी वेरी क्लोज टू साइनिंग स्टाफ लेवल एग्रीमेंट, hopefully inshallah in the next few days. Certain friendly countries have made commitments. IMF is now asking that they should actually complete and materialize those commitments. That's the only delay. डिनायल से डेस्परेशन तक के सफर को आपको लिए चलते हैं। नाज़रीन, आज वजीर खजाना इसहाक डार सेनेट की कायमा कमेटी इजलास में दौरान गुफ्तगू बहुत गुस्से में नजर आए। गुस्से की 3 वजूहात थी। नंबर 1, रेटिंग एजेंसी मूडीज की तरफ से आईएमएफ प्रोग्राम की अदम बहाली की सूरत डिफॉल्ट। नंबर 2, आईएमएफ का वफाकी बजट पर अदम इत्मीनान का इजहार और एक ऐसी अनदेखी कुव्वत जो पाकिस्तान को श्रीलंका बनाना चाहती है और पाकिस्तान के खिलाफ जियो पॉलिटिक्स कर रही है ताकि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। वजीर खजाना की नाराजगी समझ में आती भी है क्योंकि गुज़िश्ता रोज मूडीज की तरफ से आईएमएफ प्रोग्राम के नवे जायजा इजलास के मुकम्मल न होने के पेश नजर जिस खतरे का अंदेशा जाहिर किया गया था वो बज़ाहिर सच साबित होता दिखाई दे रहा है। आज ब्लूमबर्ग में छपने वाली खबर आईएमएफ ब्लास्ट पाकिस्तान बजट सिग्नलिंग बेल आउट में नॉट हैपन में लिखा है कि आईएमएफ ने वफाकी बजट पर तंकीद करते हुए कहा है कि वफाकी बजट बेल आउट पैकेज में रखे गए अहदाफ को हासिल करने के लिए नाकाफी है, जबकि पाकिस्तान में आईएमएफ की नुमाइंदा का यह मानना है कि नए बजट में मुतारिफ कराई गई पॉलिसी से टैक्स नेट को वसी करने का मौका गंवा दिया गया है। टैक्स आमदन से होने वाले इखराजात में कमी नहीं की गई और तरक्याती मंसूबों के लिए बेहतर प्लानिंग की जा सकती थी। उन्होंने मजीद कहा कि नई टैक्स एमनेस्टी स्कीम न सिर्फ आईएमएफ पॉलिसीज के खिलाफ है बल्कि मईशत के लिए भी साजगार नहीं। नई एमनेस्टी स्कीम डैमेजिंग प्रेसिडेंट यानी कि एक नुकसानदेह नजीर पैदा करती है एक ऐसे वक्त में कि जब आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज आईएमएफ के बगैर पाकिस्तान की डिफॉल्ट का खतरा जाहिर कर चुका हो। वजीर खजाना इसहाक डार एक बार फिर आईएमएफ से नाराज दिखाई दे रहे हैं और आईएमएफ प्रोग्राम की अदम बहाली को किसी साजिश से ताबीद कर रहे हैं। उनका यह मानना है कि पाकिस्तान को जियो पॉलिटिकल सियासत का निशाना बनाया जा रहा है। This is geopolitics. I can't say much on camera. You know and I know कि हम किधर खड़े हैं। आज सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना इजलास में दौरान गुफ्तगू काफी गुस्से में नजर आए डार साहब। उनका कहना था कि पाकिस्तान खुद मुख्तार मुल्क है, आईएमएफ की हर बात मान नहीं सकते, आईएमएफ के कहने पर नौजवानों को आईटी में रियायत देने पर पाबंदी आयद नहीं कर सकते। हमें खुद मुख्तार मुल्क है, हमें इतना हक तो दें कि अपने फैसले खुद कर सकें। वजीर खजाना ने आईएमएफ नुमाइंदा की टैक्स छूट पर तंकीद का जवाब देते हुए कहा कि टैक्स छूट नहीं देंगे तो शरह नमू कैसे बढ़ेगी और रेवेन्यू नहीं आएगा तो मुल्क कैसे चलेगा। वजीर खजाना का रद्द-ए-अमल नीजक रिएक्शन साबित होता है। शायद अब उन्हें भी मालूम हो चुका है कि आईएमएफ किस्त की तमाम तर उम्मीदें तकरीबन दम तोड़ चुकी हैं। आईएमएफ से नाराजगी बजा, लेकिन क्या आईएमएफ गलत कह रहा है? आपके सामने आईएमएफ के बजट के हवाले से 3 एतराजात और हकायक रखते हैं, फैसला आप खुद कर लीजिए। आईएमएफ का यह मानना है कि टैक्स बेस बढ़ाने का नादिर मौका ड्राफ्ट बजट में गंवा दिया गया है। 23 करोड़ का मुल्क और टैक्स फाइलर्स की तादाद फकत 35 लाख यानी कि तकरीबन 1.5%, जबकि हमारे हमसाए में हिंदुस्तान है नाजरीन। 1.5 अरब टैक्स फाइलर्स की तादाद तकरीबन 9 करोड़ यानी कि तकरीबन 6%। सादे अल्फाज में टैक्स फाइलर्स कम है, मतलब टैक्स बेस कम है। अब अगर पाकिस्तान को टैक्स बेस बढ़ाने का कहा जा रहा है तो इसमें क्या पाकिस्तान का फायदा है या नुकसान? जब 50,000 या 1 लाख रुपए पर नॉन फाइलर से एक तरह का जुर्माना वसूल किया जाएगा तो लोग टैक्स फाइलर्स क्यों कर बनेंगे? दूसरा, आईएमएफ का मौजूदा बजट पर एतराज टैक्स एमनेस्टी है। पाकिस्तान में अब तक कमोबेश 17 टैक्स एमनेस्टी स्कीम्स मुतारिफ करवाई जा चुकी हैं। इनसे फायदे की बजाय नुकसान ही देखने को मिला है।
کیونکہ کالا دھن سفید ہو جاتا ہے اور ٹارگٹس بھی حاصل نہیں ہوتے, نہ ہی کوئی تسلی بخش ریونیو ملتا ہے. جیسے ہی کالا دھن سفید ہوتا ہے آپ کسی سے سوال نہیں پوچھ سکتے کہ پیسہ بنایا کیسے. اسی طرح IMF تیسرا اعتراض ترقیاتی منصوبوں کی بہتر پلاننگ کے حوالے سے ہے. موجودہ حکومت کو اقتدار سنبھالے 14 ماہ ہو چکے ہیں. حکومت ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے لیے کون سا ترقیاتی منصوبہ شروع کیا ہے؟ اگر حکومت سڑکیں بنانے کے منصوبے ترقیاتی منصوبوں کی مد میں رکھے گی تو اعتراضات تو ہوں گے. ہماری جو ماہرین اقتصادیات سے بات چیت ہوئی ہے ان کے مطابق IMF پاکستان سے صرف 3 چیزیں ڈیمانڈ کرتا ہے. شفافیت, بجٹ ایسا پیش کیا جائے کہ جس میں اہداف اور ان سے حاصل ہونے والے نتائج واضح ہونے چاہیے. دوسرا ویژن, ایسا بجٹ جو آئندہ سال کی مکمل کلیئرٹی کے ساتھ اہداف رکھے جائیں, وہ حاصل کیسے ہوں گے, یہ پیسہ کہاں سے آئے گا, یہ سب کچھ بتایا جائے. انلیس وی سگنل این اکنامک بریک فرام دا پاسٹ, کوئی بھی ڈومیسٹک یا انٹرنیشنل انویسٹر, ہمارے دوست ممالک بھی پاکستان پر اعتماد نہیں کریں گے. وی نیڈ اے بریک فرام دا پاسٹ. Does اسحاق ڈار صاحب ریئلائز دس؟ یہ تھا ڈینائل سے ڈسٹرکشن یا ڈیسپریشن تک کا سفر. مجھے اجازت دیجیے. I'll see you all on Monday انشاءاللہ. اللہ سب کو اپنے زمان میں رکھے. گڈ نائٹ. اللہ حافظ.